बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन प्रोग्राम दीन और ख़वातीन के साथ मैं हूँ इशरत अली। और नाज़रीन कराम, तफ़सीर नईमी में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो आपको बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जन्नत जैसी जगह से यहाँ आए थे, तो आपको बड़ी घबराहट हुई। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे कोई घर ऐसा बना दें, मुझे कोई जगह ऐसी बना दें जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ, जहाँ मैं तेरा ज़िक्र करूँ। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और काबे की तामीर शुरू हुई। जब अल्लाह का घर कंप्लीट हो गया, तामीर मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे घर का तवाफ़ करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि क्या इस पर अजर मिलेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बख्शिश कर दूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे कुछ बढ़ा कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नस्लों की बख्शिश कर दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे भी कुछ बढ़ा कर दें। तो इरशाद बारी ताला हुआ कि जो भी मेरे घर का तवाफ़ करेगा और जिसके लिए दुआ करेगा तो मैं तमाम दुआएं कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल भी हमने बात की थी अरकान हज के तमाम अरकान में से एक बहुत ही प्यारा रुकन तवाफ़ के हवाले से, और हमने जाना था कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, और भी बहुत कुछ जाना था कि इसके अक़साम क्या हैं। आज हम जानेंगे कि दौरान तवाफ़ कौन कौन सी बातें हराम हैं, कौन सी जायज़, कौन सी मकरूह, और मर्द हज़रात के लिए क्या अहकामात हैं, ख़वातीन के लिए क्या अहकामात हैं, और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और गुफ्तगू करने के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारी मेहमानान गिरामी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी जो पहली मेहमान है नाज़रीन गिरामी, मैं उनके लिए क्या कहूँ कि माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात है कि QTV के प्लेटफॉर्म से बहुत यंग और नई जनरेशन ने जो है वो फुल फ्लैश आलिमा का कोर्स करके और दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करके माशाल्लाह ये हमारी जो आलमाएँ हैं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दीन की तालीम बल्कि दुनियावी तालीम में भी आगे आगे हैं। तो आप सब जानते हैं कि मोहतरमा सफ़ा फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। और नाज़रीन, मोहतरमा सफ़ा फ़ातिमा साहिबा के साथ ही हमारी जो दूसरी आलिमा हैं उनका नाम भी आपके लिए किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, कोई नया नाम नहीं है। गाहे बगाहे आए दिन जो है हम आपकी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आलिमा आसमा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आसमा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होती है, लेकिन जब भी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी तरह से मिलना होता है। ये आपकी खासियत भी है और खूबी भी है। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सफ़ा साहिबा आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले तो हम ये मालूम करना चाहेंगे कि देखें हज के काफ़िले जो है वो रवाना होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्हें ये सादत हासिल हुई है। तो अगर हम तवाफ़ के हवाले से बात करते हैं तो दौरान तवाफ़ हम मालूम करना चाहेंगे कि कौन कौन सी बातें हराम हैं, कौन सी मकरूह हैं और कौन सी जायज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक हदीस पाक जो कि तवाफ़ के फ़ज़ाइल को वाज़े करती है और फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा दौरान तवाफ़ कदम रखता है तो उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है, और जब दूसरा कदम उठाता है यानी दूसरा कदम रखने के लिए कदम उठाता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। यानी एक कदम रखने पर गुनाह मिटा दिया जाता है और दूसरा कदम रखने पर नेकी लिख दी जाती है। इसी तरह एक और रिवायत में इससे भी बढ़कर तवाफ़ की फ़जीलत बयान की गई और अजर बयान किया गया। उस रिवायत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए कदम रखता है तो उसकी 70,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 70,000 नेकियां उसके नामा आमाल में दाखिल कर दी जाती हैं और 70,000 उसके दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं और उसको आखिरत में 70 लोगों की शफाअत का हक भी दिया जाएगा। ये तवाफ़ की फ़जीलत जो सरकार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि नीचे अगर मताफ़ में किसी को तवाफ़ करने की सआदत मिलती है, इसके बिलमुकाबिल अगर ऊपर के फ्लोर पर तवाफ़ करने की सआदत मिलती है तो उसमें थोड़ा सा कमी यानी दिल में थोड़ी सी तंगी महसूस करते हैं कि इतना लंबा तवाफ़ करना पड़ेगा और इतना लंबा चक्कर काट कर आना पड़ेगा। तो अगर किसी के साथ कोई उज़्र है तो अच्छी बात है कि अगर उसको मताफ़ में नीचे जगह मिल जाए और सुकून से तवाफ़ कर ले, क्योंकि जो बूढ़े और नहीफ़ लोग होते हैं
تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اگر نیچے جگہ ملے تو نیچے ہی طواف کر لیں، لیکن جو اپنے اندر جسمانی قوت رکھتے ہیں تو اگر بالفرض اوپر کی منزل میں یا نیچے کہیں طواف کی فضیلت ان کو سعادت ملتی ہے تو اس بات سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر طواف ہو رہا ہے تو یہ لمبا ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ جتنا لمبا ہوگا تو پھر اتنی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں تک جائز امور کی بات ہے تو طواف کی حالت میں جائز امور جو علماء نے تحریر فرمائے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ گفتگو کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف میں جائز رکھا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طواف نماز کی مثل ہے، سوائے اس کے کہ اس میں یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں گفتگو کی جاتی ہے، تو یعنی گفتگو کرنا جائز ہے، تو اس لیے یہاں پر اگر گفتگو کی جاتی ہے حالت طواف میں تو اس کا جواز اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ گفتگو کرنا یا کچھ ایسی گفتگو کرنا کہ جو نازیبا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ حالت طواف میں مکروہ ہے اور ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو جائز امور ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا یا اسی طرح سلام کر دیا کسی کو یا سلام کا جواب دے دیا یا کچھ مسئلہ آپ کے ساتھ کوئی چل رہا تھا تو دعائیں اس کو بتا دیں کہ یہ پڑھنی ہے یا اس طرح کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی گفتگو میں ابھی اور چیزیں بھی باقی ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ چھوٹا سا بریک آ گیا ہے ایکچولی، تو پھر اس کے بعد آپ بات اپنی کمپلیٹ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک سے آنے کے بعد ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے، ان سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد پھر سے حاضر خدمت ہیں، اور جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم اپنے اس مہمان کو بھی جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، کچھ ہی دیر میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا صفا صاحبہ، آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ طواف کے دوران کون سی باتیں جائز ہیں اور کون سی حرام، اس حوالے سے آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجیے۔ جی دیکھیں، جو امور جائز ہیں ان کے حوالے سے میں تفصیل عرض کر رہی تھی، اور اس میں ایک پوائنٹ جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ طواف کی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بھی طواف کی مثل ہے تو گزرنا پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں، تو بہرحال حالت طواف میں نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ باقی حرام امور کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو بے وضو طواف کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح بغیر مجبوری کے کسی سواری پر طواف کرنا، جیسا کہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی خاص عذر نہیں ہوتا اس کے باوجود اس کو اختیار کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف رائٹ سائڈ سے شروع کیا جاتا ہے، حجر اسود کے رائٹ سائڈ سے، یعنی جو باب کعبہ ہے اس سمت سے شروع کیا جاتا ہے اور کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص الٹا طواف کرتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ اپنے رائٹ سائڈ پر لے لیتا ہے اور الٹا طواف کرتا ہے تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اور جہاں تک مکروہ امور کی آپ نے بات کی ہے تو خلاف سنت امور کو اختیار کرنا اور یعنی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ استباء کرنا یہ مردوں کے لیے سنت کریمہ ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ عمل مکروہ ہوگا۔ اور جس طرح رمل کرنا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی آگے ہو جائے گی، تو رمل کرنا بھی سنت کریمہ ہے مردوں کے لیے، تو اس کو بھی اگر ترک کیا جائے تو ایسی صورتحال میں بھی طواف تو ہو جائے گا لیکن یہ مکروہ امور ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے دوران طواف کے بعد 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ان کی ادائیگی اسی وقت کی جاتی ہے، اور مکروہ وقت نہ ہو اس کے باوجود ان نوافل کو چھوڑ دیا جائے اور ایک طواف کے بعد دوسرا طواف پے در پے کر لیا جائے اور نوافل کو ترک کر دیا جائے بغیر کسی وجہ کے، یہ کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ چند مکروہات تھے اور حرام امور تھے جن کا میں نے ذکر کیا۔ بہرحال جو حج کرنے جا رہے ہوں تو ان کو اپنے پاس کوئی ایسی کتاب کے جن کے اندر وضاحت کے ساتھ اور آسان زبان میں اس طرح سے لکھا ہوا ہو کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے۔ عام طور پہ سہل کر کے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے بک میں، تو کوئی نہ کوئی بک اپنے پاس اس طرح رکھ لینی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پھر پیش نظر رہیں۔ صحیح بات ہے، بک بھی رکھنی چاہیے اور جانے سے پہلے باقاعدہ ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے، کہ بہت سے ادارے ہیں جہاں ٹریننگ ملتی ہے۔ اچھا آسمہ صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے کہ جب طواف ہم کر رہے ہوتے ہیں تو مرد حضرات کے لیے کیا احکامات ہیں، خواتین کے لیے کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ۔
دیکھیے طواف کے مسائل میں خواتین مطلب عورت اور مرد کا جو فرق ہے وہ سب سے پہلے استباع کا ہے کہ استباع سے مراد یعنی مرد حضرات جیسے سنت کے مطابق جو احرام ہے اس کو سیدھے ہاتھ سے سیدھے بازو سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال دیتے ہیں، تو یہ بالخصوص مرد حضرات کے لیے ہے۔ اسی طرح رمل ہے، رمل سے مراد یہ ہے کہ مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے اچکا کر یعنی بہادروں کی طرح وہ رمل کرتے ہیں، یعنی تیزی سے دوڑتے ہیں، تو یہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے ہے کہ خواتین کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح حجر اسود کو استلام دیتے ہوئے یعنی اس کو بوسہ دیتے ہوئے اگر دور سے دے رہے ہیں تو وہ خواتین کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بازو ہیں، آستینیں اگر کھلی ہوئی ہیں تو وہ نیچے کی طرف ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ یا تو اس کو پن اپ کر لیا جائے یا پھر کسی ڈوری کے ساتھ اس کو انگلی کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ دوران استلام کرتے ہوئے آپ کی بازو جو ہے وہ آستین نیچے نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یعنی جس طرح نماز کے اندر ہم اپنے جسم کو ڈھکتے ہیں بالکل اسی طرح دوران یعنی احرام جو ہمارا دوران طواف ہے اور اس کے علاوہ جو ہم عام لباس میں طواف کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نماز کے دوران ڈھکے چھپے رہتے ہیں، صرف ہاتھوں، چہروں اور پاؤں کو کھلے رہنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح طواف کے دوران بھی ہمارا یہی لباس ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کے 7 پھیرے کیے اور اس کے حقوق ادا کیے تو یہ ایک غلام کے آزاد کرنے کی مثل ہے، یعنی جتنا اس کا اجر ہے اس کا ہی اجر اس کا بھی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی وہاں پر جائیں تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ اس کی برکت سمیٹ سکیں، یعنی اس کی جو سعادت ہے وہ ہم سمیٹ سکیں۔ واقعی قربان جائیے، دین اسلام کے جو احکامات ہیں کہ بھئی ہر بات میں، ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت جو ہے وہ پنہاں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا اور جانتے ہیں جو بھی لوگ حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے کتنی بری لگیں گی، مطلب ایک ڈیسنٹ اسٹائل ہونا چاہیے نا مسلم خواتین کا۔ تو بہت اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی جانب ہم آتے ہیں اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے ہم نے پہلے 2 سوالات کیے ہیں کہ دوران طواف کون سی باتیں جائز ہوتی ہیں، کون سی مکروہ اور کون سی حرام ہوتی ہیں، اور دوسرا سوال ہمارا جو تھا یہ کہ طواف کے مسائل میں مرد اور خواتین کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس میں کیا فرق ہے، تو آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، اور طواف کو طواف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مطوف ہے یعنی طواف کرنے والا ہے یا مطوفہ ہے یعنی طواف کرنے والی ہے، وہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگائے جاتے ہیں 7، اسے طواف کہا جاتا ہے، اور اس طواف پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور زمین پر طواف اسی لیے رکھا گیا کہ ابتداءً طواف عرش الہی اور بیت المعمور کا ہوتا تھا۔ اللہ کو فرشتوں کا اس طرح اپنے عرش کا چکر لگانا پسند آیا تو اللہ نے زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ رکھا، اور قرآن میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر رکھا گیا وہ مکۃ المکرمہ ہے، جو ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے اور اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ طواف کی جب بات کی جاتی ہے تو کل میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ 7 کا جو عدد مقرر کیا گیا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور عدد 7 اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ابھی جو چکر لگائے جائیں گے یہ 7 ہیں، لیکن جو استعلام یا بوسہ حجر اسود ہے وہ 8 بار ہوگا۔ گویا کہ جب آپ طواف شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا چکر، تو اس سے پہلے استعلام ہوگا یا حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا اگر آسانی ہو، اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا یا استعلام دوبارہ کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ پیش نظر رکھا جائے کہ طواف کے چکر 7 ہیں لیکن استعلام 7 بار نہیں ہے بلکہ 8 بار ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز میں ہم رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح طواف میں بھی ہم رب کے حضور حاضر ہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، یہ آداب طواف کے خلاف ہے۔ رب کے حضور حاضر ہوں،
جی جی اس میں بھی خشوع و خضوع ہوگا؟ جی بالکل، رب کے حضور حاضر ہو. جیسے ہم نے دیکھا ہے بعض گروپ کی صورت میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ مستی کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نماز اور طواف میں جو وجہ فرق ہے وہ یہی ہے کہ نماز کلام سے فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی نماز میں کلام کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر طواف میں کلام کیا جاتا ہے تو طواف ٹوٹے گا نہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گپے مارنا شروع کر دیجئے، آپ ٹھٹا مذاق شروع کر دیجئے. آپ رب کے حضور حاضر ہیں تو آپ کی توجہ بھی اس رحمت کی طرف رہنی چاہیے جو رب عطا کر رہا ہے. طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان میں مرد حضرات رمل کریں گے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سینہ نکال کر تیز تیز قدم اٹھائیں گے. اس کا مطلب اچھلنا کودنا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. اور یہ رمل ابتدائی زمانہ میں کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار پر مسلمانوں کی ہیبت ظاہر ہو اور مسلمانوں کی شجاعت ظاہر ہو. اگرچہ اب ظاہراً یہ حکمت موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے رمل کرنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ رمل تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ کے اصحاب نے فرمایا تھا. رمل مرد حضرات کریں گے، خواتین نہیں کریں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے. اگر پہلے 3 چکروں میں کسی نے رمل نہ کیا، بعد میں یاد آیا تو اب وہ بعد والے چکروں میں نہیں کر سکتا. اسی طرح مرد حضرات اضطباع کریں گے، یعنی اپنے سیدھے کندھے کو کھلا رکھیں گے، اور یہ مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے سنت نہیں ہے. یہاں پر ایک اور فرق پیش نظر رکھیں کہ جب طواف کر چکتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے مقام ابراہیم پر، جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اضطباع جو انہوں نے طواف میں کیا ہوتا ہے اسی حالت میں وہ 2 رکعت نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پر. تو فقہاء کرام نے نماز کی حالت میں اضطباع کو مکروہ قرار دیا ہے. لہذا اضطباع کا تعلق طواف کے ساتھ تو ہے، لیکن اضطباع کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی نماز میں اضطباع کرتا ہے یعنی سیدھے کندھے کو کھلا رکھتا ہے تو وہ ارتکاب کراہت کرتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. بقیہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ مطلب فرق کے اعتبار سے 2-3 چیزوں میں ہی بنیادی فرق ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی، مرد رمل کریں گے. خواتین اضطباع نہیں کریں گی، مرد استباع کریں گے. اور آج کے دور کے حوالے سے تو حجر اسود کو بوسہ دینا مردوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس بھیڑ میں خواتین کا جانا ان کی عزت و عصمت کے منافی ہے. تو جب شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے تو انہیں چاہیے کہ استعلام دور سے کر لیں. اور یہ بات بھی اختتام الملحوظ نگاہ رکھیں کہ طواف خانہ کعبہ کے جتنے قریب رہتے ہوئے کیا جائے گا ثواب اتنا زیادہ ملے گا، کیونکہ جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہ عین بیت اللہ پر ہو رہا ہے. البتہ بھیڑ کی وجہ سے جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ انہیں بھیڑ جو ہے وہ نہیں بھاتی، پریشانی ہو جاتی ہے، تو وہ اگر کچھ صفیں چھوڑ کر رش سے باہر ہو کر طواف کر رہے ہیں یا چھت پہ جا کے طواف کر رہے ہیں تو المختصر یہ کہ ان کا طواف ہو جائے گا. البتہ وہ ایام کے جن میں رش کم ہوتی ہے اس میں جتنا خانہ کعبہ کے قریب ہو سکیں ہوں، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں یہ عظیم عبادت ہے کہ جو جتنا خانہ کعبہ کے قریب ہوگا اسے اتنا ثواب دیا جائے گا. البتہ تکلیف مالا یطاق میں مبتلا نہ ہوں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ بھیڑ میں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ دور ہو جائیں. اور اگر ان کے ساتھ محارم موجود ہیں تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ خواتین کو پھر چاہیے کہ وہ اپنے محارم کے درمیان رہتے ہوئے طواف کی جو سنت ہے اور جو طواف کی عبادت ہے اسے مکمل کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ جی حمیرہ بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں کال کرتی ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ فرمائیے. 3-4 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر رش کی وجہ سے حجر اسود کی ڈائریکشن کا صحیح طرح سے اندازہ ہو، تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا آگے کر کے سٹارٹ کر لیا جائے طواف، تو کیا اس سے کوئی حرج تو نہیں ہوتا؟ ابھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ اگر تعین نہ کر سکا اس کی سٹارٹنگ کا حجر اسود کی. اور اگلا کوشچن یہ ہے کہ دوران طواف رش کی وجہ سے اگر کسی کی پیٹھ یا کمر جو ہے، پیٹھ یا فرنٹ کا جو ہے سینہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہوتا؟ اوکے.
اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ دوران طواف دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایمو پہ اور واٹس ایپ پہ اپنے وطن میں اپنے ریلیٹیو سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ ایسا کرنا کیا کہ اپنے طواف کے مناظر کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پہ شیئر کرنا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اور میں آخری کوشچن یہ ہے کہ خواتین کے لیے اسپیشلی بتا دیجیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے روزے مبارکہ پہ حاضری کے لیے ان کو کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ حمیرہ۔ اور اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے اس کا جواب ابھی مفتی صاحب نے دیا ہے، آپ کے مزید سوالوں کے جوابات ضرور لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ آ گیا ہے، ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور ماشاءاللہ حج کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں عازمین حج جو ہے وہ فریضہ حج ادا کریں گے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جو نہیں جا سکے، صحت کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے۔ مال کی وجہ سے نہیں جا سکے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مال دے، یا جو بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ لیکن یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جو نہیں جا سکا وہ اپنی ماں کو محبت بھری نظروں سے ایک مرتبہ دیکھے گا تو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے صفا صاحبہ آپ سے کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوران طواف اگر ہم جب پھیرے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں شک واقع ہوتا ہے کہ کتنے ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ کا جواب لیں، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اگر وہ میری ساس کے نام ہے گھر، اور اگر میں وہاں میرے سسر کے نام ہو جائے وہ گھر، کیا جب بھی طلاق ہو جائے گی؟ آپ ایک کام کریں، اپنا ٹی وی کا جو والیوم ہے نا اس کو آف کر دیجئے پلیز، کیونکہ آپ کی آواز کلیئرلی نہیں آ رہی۔ لائٹ چلی گئی ہے، لائٹ چلی گئی ہے۔ اوکے، نام بتائیے اپنا۔ میرا نام حمیرہ ہے اور میرے میاں کا نام آصف ہے۔ انہوں نے نا مجھے اس طرح کہا ہے کہ جیسے لڑائی میں کہ اگر تم میری امی کے گھر گئی تو تمہیں میری طرف سے 3 بار طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اب اگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں ان کے ابو کے، وہ گھر ان کی امی کے نام ہے، اگر ان کے ابو کے نام ہو جائے اور اگر میں اس گھر میں چلی جاؤں تب بھی ہو جائے گی، یا میرا میاں اپنا حصہ لے کر الگ ہو جائے، ہم دیوار کروا لیں، جب بھی جاؤں گی جب بھی ہو جائے گی؟ اوکے، اچھا یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ لڑائی میں مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کے ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا کہ 3 دفعہ طلاق ہوگی اگر آپ امی کے گھر گئیں، تو یہ گھر کا جو ہے، گھر کا جو مسئلہ ہے، اس کو یہ کیا مسئلہ ہے یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ گھر ہمارے نام ہو جائے یا ہسبینڈ کے نام ہو جائے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ کل کو خدا نخواستہ ان کی امی کا انتقال ہو جائے، مجھے وہاں جانا پڑے گا، میں وہاں کی میں بہو ہوں، میں وہاں نہیں جا سکتی، اگر ہو جاؤں گی تو طلاق ہو جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا فتویٰ ہو یا کوئی کفارہ ہوتا ہو جائے جس سے یہ لفظ واپس ہو جائے، کچھ ایسا بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ رحم کرے۔ اور یہ جو طلاق ہے یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے یہ، تو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے سبھی بچیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی عالمہ صفا صاحبہ، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا۔ جی دیکھیں، طواف کے دوران طواف کے چکر یاد رکھنے کے لیے ایک تو وہ کاؤنٹر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو طواف کی دعائیں ہیں اگر وہ پڑھ لی جائیں تو وہ ہر چکر کی الگ دعا ہے، تو اس سے بھی طواف کے جو چکر ہیں وہ یاد رہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر بھول جائیں یا شک واقع ہو جائے 3 کیے تھے چکر ابھی، یا 4 ہو گئے تھے یا 5 ہو گئے تھے یا 6 ہو گئے تھے، اس طرح اگر کسی کو یاد نہ رہے تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ طواف فرض یا واجب ہے یا نفل ہے۔ تو اگر یہ طواف فرض یا واجب تھا، یعنی طواف الزیارہ ہو یا عمرے کا طواف ہو یا نظر کا طواف ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر اس طواف کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔ اور اگر بالفرض آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اور ان کے سچ بولنے کا آپ کو غالب گمان ہو، یعنی مذاق نہ کر رہے ہوں بلکہ حقیقتاً آپ سے صحیح ہی بات کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہو کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی یہ گواہی دے دے کہ آپ کے چکر اتنے ہوئے تھے تو اس قول کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے، اور اگر زیادہ لوگ گواہی دے رہے ہوں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، یعنی ان کی بات کو مان لیا جائے گا اور جتنے چکر وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اپنے چکروں کو پھر جو باقی رہ گئے ان کو پورا کر لیا جائے گا۔ اور اگر یہ طواف نفل ہو، جیسا کہ وہاں رہتے ہوئے روز کا معمول ہوتا ہے کہ طواف کیے جاتے ہیں، تو یہ نفلی طواف کہلاتا ہے۔ تو اگر نفلی طواف ہے تو پھر ایسی صورتحال میں حکم یہ ہے
کہ اس طواف پر میں اگر شک واقع ہو گیا کہ کتنے چکر تھے تو پھر اپنے ہی غالب گمان کے مطابق عمل کیا جائے گا، یعنی 2 ہوئے تھے چکر یا 3 ہو گئے تھے، تو ان میں سے جس کے اوپر غالب گمان ہوگا اسی کو اختیار کر کے باقی چکروں کو پورا کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ، واقعی جب اتنے بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں تو ان باتوں کا تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا عالمہ آسمہ صاحبہ، آپ کی جانب آتے ہیں اور ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے شرم و حیا جو ہے وہ خواتین کا زیور ہے، ویسے تو ویسے بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن جب اتنی مقدس جگہ گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں جن کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، گریبان کھلا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یہ فریضہ حج ادا کر رہی ہوتی ہیں دوران طواف۔ خاص طور سے میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ ایک تو اس حوالے سے بتائیے، پھر دوسرے حجر اسود کو بوسہ دینے کی خاطر مردوں کو ہٹاتی ہوئی اور اندر گھستی ہوئی جو ہے وہ اس کی خاطر جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہیں، اس کے اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ ایک تو یہ بات، تو اس حوالے سے خواتین کو کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ معاف کیجیے گا، آپ کا جواب لینے سے پہلے ہمیں کالر کی کال لینی پڑے گی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے سلام بول رہی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ صاحب اولاد ہیں وہ اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے، لیکن جو بے اولاد ہیں ان کا کون بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا؟ ضرور ضرور، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ہم اس کا جواب ضرور لیں گے۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس صرف 3.5-4 تولے سونا ہے اور 6-7 ہزار روپیہ ہے تو کیا ہم پہ قربانی ہوتی ہے، واجب ہے؟ 3.5-4 تولہ سونا اور یہ 6-7 ہزار روپیہ پیسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کیا اس پہ قربانی بنتی ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ کا نام، آپ نے نام نہیں بتایا۔ مسز اکبر۔ سوری مسز اکبر، ٹھیک ہے مسز اکبر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے۔ جی عالمہ آسمہ صاحبہ، آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں، خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے کہ جس طرح نماز کے دوران نماز ہم پردہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں وہاں پر بھی رہنا ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے کی، وہاں پر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے، جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ خواتین کی کلائیاں ایک تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر وہ بے باکی سے چل رہی ہوتی ہیں، تو شرم و حیا کا تو خواتین پیکر ہیں، تو وہاں پر بھی اس چیز کا لحاظ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ ثواب کے چکر میں جو ہے وہاں پر گناہ بھی کما بیٹھیں۔ اور بہت دیکھنے میں آتا ہے یہ، مطلب صرف ہماری آپ کی بات نہیں ہے، جو بھی آتا ہے بتا رہا ہوتا ہے، آج کل تو بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس لیے خواتین کو بھی اس چیز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دور سے بھی استلام کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن بجائے اس کے کہ خواتین ایک تو مطلب کبھی اکثر اوقات بیمار بھی ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو احتیاط کریں کہ اس بھیڑ میں نہ جائیں، زور زبردستی ایک کو دھکا دیا، دوسرے کو دھکا دیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں ایسی جگہ پر جا کر۔ اور جس طرح خواتین کے لیے احکامات ہیں اسی طرح مرد حضرات کے لیے بھی ہیں، تو خواتین کا جیسے کہ یہ پروگرام ہے تو ان کے لیے بطور خاص ایک میسج ہے کہ وہ مرد حضرات کے درمیان میں یا پھر ایسے گروپس کے درمیان میں جا کر بالکل بھی انتشار کا باعث نہ بنے کہ جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، تو کوشش کریں خود کو بھی اس تکلیف سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس تکلیف سے بچائیں۔ بالکل، اور اگر دور سے بھی مطلب وہ اشارتاً کر لیا جائے تو وہ بھی تو ہو جاتا ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں ان سب کاموں میں۔ تو بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی جانب آئیں گے، اور ابھی ہم نے 2 سوالات کیے تھے اپنی عالماؤں سے، آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز۔ جی کیا سوال کیا گیا تھا مجھے؟ اچھا دیکھیے، ہم نے ایک تو یہ سوال کیا تھا کہ کسی کو طواف کے پھیروں میں اگر شک واقع ہوا ہے تو کتنے ہوئے ہیں تو کیا کرے گا، اور دوسرے یہ خواتین کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی بے باکیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں آج کل۔ دیکھیں، طواف کے جو پھیرے ہیں ان کا عدد 7 ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ عدد 7 ملحوظ نگاہ رہے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ جی البتہ اگر کوئی ایسا طواف ہے جو فرض یا واجب طواف ہے تو اس صورت میں تو حکم یہ ہے کہ جب شک واقع ہوا تو وہیں پر آپ اسے روک دیجئے، پہلے چکر سے دوبارہ شروع ہو جائیے، تاکہ کنفرم آپ کو یقین ہو کہ آپ نے 7 چکر مکمل کیے ہیں، یعنی پہلے چکر سے پھر آغاز کرنا ہوگا۔ اور اگر نفلی طواف ہے، جیسے عمومی طور پر معتمرین جب وہاں پہ رکے ہوتے ہیں تو روزانہ 2 4 5 جتنی توفیق ملتی ہے اتنی بار وہ طواف نفل کرتے ہیں، تو اس میں ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا کہ جتنے چکروں پر آپ کا ظن غالب ہو اتنے چکروں کا اعتبار، مثلا 4 اور 5 کے درمیان شک ہوا اور دل کا میلان یہ ہے کہ 5 چکر ہوئے تھے تو اب 5 کا اعتبار کیا جائے گا۔
اور اگر فرض یا واجب طواف ہے اور اس میں کوئی عادل گواہی دیتا ہے، جیسے ایک ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے 4 چکر ہوئے ہیں، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور انہی چکروں کو مان کر بقیہ 3 چکر اس کے ساتھ ملا کر طواف کو مکمل کیا جائے گا۔ اور اگر گواہی دینے والے ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی 2 افراد گواہی دیتے ہیں، تو پھر ان کی بات کو ماننا لازم ہو جائے گا اور بقیہ 3 چکر کر کے آپ طواف کو مکمل کریں گے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر وغیرہ رکھ لیں، جو طواف کی تسبیحات ہوتی ہیں ان میں ہر چکر پر جو ہے وہ ایک طواف کو یاد رکھیں۔ اور بعض اوقات جب گروپ کی شکل میں طواف کیا جا رہا ہوتا ہے تو اطراف و اکناف والے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً انہیں یاد ہوتا ہے، چونکہ انہی کے ساتھ ہم طواف کر رہے ہیں، تو ہم بھول بھی جائیں تو طواف چونکہ ان کے ساتھ شروع کیا تھا تو ان کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے جی 4 چکر ہوئے ہیں یا 5 چکر ہوئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ طواف کی جو گنتی ہے اسے ضروری طور پر ملحوظ نگاہ رکھا جائے تاکہ اس کی جو خاص تاثیر ہے عدد 7 کے اعتبار سے وہ تاثیر حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ، اور اس حوالے سے ہم نے بار بار رہنمائی حاصل کی ہے، تو ضرور اب تو یاد ہی رہے گا، اور ویسے بھی کاؤنٹر آ گئے ہیں تو اس کو آن کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے، ہماری کالر نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس 3.5-4 تولہ سونا ہے اور تقریباً 6-7 ہزار روپیہ ہے، تو کیا ان پر قربانی واجب ہوگی؟ جی ہاں، دیکھیں قربانی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی جتنی رقم جو ہے وہ تقریباً 37-38 ہزار روپے بنتی ہے۔ اب 4 تولے سونا اگر صرف ہوتا اور ان کے پاس کوئی رقم نہ ہوتی تو ان کے پاس کوئی بھی نصاب پورا نہ تھا، نہ سونے کا نصاب پورا تھا، نہ چاندی کا نصاب پورا تھا، نہ رقم کا نصاب پورا تھا۔ لیکن جب 2 نصاب جمع ہو گئے، یعنی رقم بھی موجود ہے اور سونا بھی موجود ہے، تو پھر اس میں اعتبار کیا جائے گا چھوٹے نصاب کا، اور چھوٹا نصاب جو ہے وہ 4 تولے سونے کے ساتھ بن جاتا ہے، تو پھر ان پر قربانی واجب ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ 2-4 ہزار روپے اور ڈال لیجئے تو 8-9 ہزار روپے بھی کم از کم حصہ ہو جاتا ہے، تو ایک حصے کی قربانی ضروری طور پر یہ ادا کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا صفا صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر دوران طواف بچہ گود میں ہے اور اس کا پیمپر خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو معلوم ہونے کی صورت میں اور نہ معلوم ہونے کی صورت میں کیا احکامات ہیں، ایک تو یہ بتائیے، اور اگر احرام ناپاک ہو جاتا ہے بچے کو گود میں لینے کی وجہ سے تو کیا احکامات ہیں؟ جی دیکھیں، اگر کوئی شخص حامل نجاست ہو تو اس کا مسجد کے اندر جانا ممنوع ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے ایسی حالت میں طواف کیا تو از خود طواف کا حکم یہ ہے کہ طواف ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بچے کے پیمپر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو دیکھیں جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ پیمپر ناپاک ہے تو ڈیفینیٹلی مسجد کے اندر داخلہ ہی اس کا جو ہے وہ منع ہے شریعت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں نجاست کو لے کر جانا، چاہے وہ بند ہو یا کھلی کسی جگہ پر لگی ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں منع ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ابھی گئے نہیں ہیں اندر تو اس صورتحال میں پھر احتیاط قائم رکھنی ہوگی کہ بچے کو اگر باہر کسی کے سپرد کر کے اندر جا سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں، کوئی ایسا قابل اعتبار شخص ہو کہ جس کو آپ دے کر بچے کو چلے جائیں اور طواف کر کے واپس آ جائیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ بچے کو اندر نہ لے کر جائیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ اگر آپ اس کو فریش پیمپر کے ساتھ لے کے بھی جا رہے ہیں تو بالکل وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیمپر خراب نہیں ہوگا۔ لیکن جواب بھی مل جائے کیونکہ ٹائم ہمارا جی بہرحال یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی اور صورت نہیں ہے تو بچے کو ساتھ لے جائیں، فریش پیمپر کے ساتھ لے جائیں، طواف ختم ہوتے ہی حدود مسجد سے باہر آ جائیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، تھینک یو سو مچ، مفتی صاحب کا شکریہ۔ ناظرین کرام، رخصت ہونے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ فضیلتوں کی جو وجہ ہے وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی فضیلتیں، بلکہ محنت کرنے سے، قربانی دینے سے اور آزمائشوں میں پڑھنے سے جو ہے وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ پر بار بار آزمائش ڈالی گئی اور آپ بار بار کامیاب ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انعام دیا ہے کہ آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا۔ اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو درود ابراہیمی کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت بی بی ہاجرہ کو ہم یاد کرتے ہیں طواف کرنے کے دوران، اور آب زمزم جو ہے وہ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جو ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئیں، اور اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراڑے دراڑے دل ماتھے پہ مولا
کی کر دو مولا میرے مولا، تیرے در پہ جھکا ہوں، مٹا ہوں، بنا ہوں